साबिक़ या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद फ़रीद आप लोगों से मुखातिब हूँ और आज सफ़र शरीफ की 4 तारीख़ है और 1442 हिजरी है और 1 सितंबर सन 2022 जुमरात का दिन है और ज़ोहर की नमाज़ हमने अभी अदा की है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं अपने चंद दोस्तों के साथ मस्जिद मदरसा गौसिया पाइंदा तहसील अज़रो ज़िला अटक मस्जिद के अंदर बैठा हूँ और आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ। बात इस तरह कि जिस शख्स की दीन की तरफ निस्बत हो, इल्म की तरफ निस्बत हो, मसाजिद मदारिस की तरफ निस्बत हो, तो चाहिए कि अपना आप वो साफ़ रखे, क्लियर रखे, सुथरा रखे। मेरी फ़िक्र के ऊपर, मेरे तर्ज़ अमल के ऊपर, मेरे नज़रियात के ऊपर या मेरी ज़ात के ऊपर जिस वक्त कोई गुफ्तगू हुई है तो मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर तौर के ऊपर और आम फाम अल्फाज के अंदर और बग़ैर अपनी गुफ्तगू के अंदर तवालत पैदा की है, मैं इस तरह करूं कि अपना नुक्ता नज़र आप लोगों तक पहुंचा दूं। बहरहाल इस तरह के बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि गुफ्तगू तवील होती है, बाज़ दफ़ा मुख्तसर होती है और बाज़ दफ़ा कुछ इस तरह होता है बंदे ने सोचा कुछ होता है, गुफ्तगू कुछ और ज़हन के अंदर आ जाती है, वहाँ पर चली जाती है। तो आज की नशिस्त के अंदर जिस बात की तरफ मैं इशारा करने लगा हूँ और जो बात मैं आपसे करने लगा हूँ, आज से चंद दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर मेरी एक ट्वीट है जावेद अहमद गामदी साहब के मुतालिक। वो ट्वीट क्या थी कि बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि अपने आप को ये जो जिस मसलक की तरफ मकतब फ़िक्र की तरफ मंसूब होते हैं तो उस मकतब फ़िक्र से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग उनको नहीं छोड़ते। यानी उनका जो तर्ज़ अमल होता है, जो तर्ज़ फ़िक्र होता है, तर्ज़ गुफ्तगू, अंदाज़ तकल्लुम, उनके जो नज़रियात होते हैं वो ये साबित कर देते हैं कि ये बंदा बेशक है कि मेरा किसी मसलक से फ़लाँ से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक़ है। तो उनको नज़रियात उनका पीछा नहीं छोड़ते। एक तरफ वो अपने आप को उस मकतब फ़िक्र से छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं और दूसरी तरफ उसी मकतब फ़िक्र की वो तबलीग के अंदर भी अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करते हैं। इसलिए लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते, उनको उसी मसलक की तरफ ही मंसूब करते हैं। तो उसकी मैंने मिसाल तो वहाँ पर कोई नहीं दी, ज़ाहिर सी बात है, एक ट्वीट होती है, मुख्तसर अल्फाज होते हैं, बंदा वज़ाहत तो नहीं दे सकता। फिर आखिर में मैंने ये लिखा है कि जावेद अहमद गामदी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको लोग इस्लाम का बेटा समझते हैं। तो अब ये मेरा एक मुशाहिदा था जिसकी अभी मैं वज़ाहत देने लगा हूँ। लोगों ने मेरी तरफ मंसूब कर दी और वो हैरान हो गए कि अहले सुन्नत के घर पैदा होने वाला ख़ानदानी अहले सुन्नत, पक्का कट्टर अहले सुन्नत, तो वो किस तरह जावेद अहमद गामदी साहब की तरफ अपनी निस्बत करता है या उसके साथ प्यार और मोहब्बत का इज़हार करता है, उसको इस्लाम का बेटा समझता है। हालांकि वो अहादीस पाक का मुनकर है, वो सूद को जायज़ करार देता है, वो कहता है कि सूद जो देने वाला है उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, शराब को वो जायज़ करार देता है, मौसीकी को वो जायज़ करार देता है, दाढ़ी की उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है, पर्दे की उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है, वगैरह वगैरह। यानी जो उनकी फ़िक्र के ऊपर 20 से ऊपर एतराज़ात हैं, उनकी तरफ मेरे बाज़ दोस्तों ने इशारा किया है। बिस्मिल्लाह। तो अब दोस्तों मेरी जो आदत है वो इस तरह नहीं है कि मैं लोगों के कमेंट पढ़ के शुरू हो जाऊं, लेकिन जो मेरे मुखलिस दोस्त होते हैं और वाकई उनके अंदर ये अहलियत होती है और वाकई उनका जो मकसद होता है वो हक़ तक पहुंचना होता है और वाकई वो मेरा भी ख्याल करते हैं कि यानी ये हमारे हाफिज़ साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, हम इनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, इनकी तकरीर हम सुनते पढ़ते हैं, तो इनके ऊपर कोई इस किस्म का एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं जब भी मुझे वक्त मिला इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसकी वज़ाहत दूँगा। तो आज की नशिस्त के अंदर मैं उसी की वज़ाहत देने लगा हूँ। बहरहाल उससे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, आप ये बात सोचें कि एक ऐसा शख्स जो अहले सुन्नत के घर के अंदर पैदा हुए, आखिर वो जावेद अहमद गामदी की तरफ मैं आया क्यों हूँ और मैं उसको समझ तक क्या हूँ, उसके जो नज़रियात हैं आया वो मेरे नज़दीक या फिर मेरे साथ जो चलने वाले दोस्त हैं वो नज़रियात कैसे हैं और एक मुसलमान के नज़दीक वो कैसे होने चाहिए, किन मानों के अंदर उनको लेना चाहिए। अब देखें, मैं इस तरह तो नहीं कर सकता ना कि एक शख्स बिल्कुल पटड़ी से नीचे उतरा हुआ और मैं आपको कहूँ कि आप इसकी इक्तिदा करें या ख़ुद इसके पीछे चल, इस तरह तो नहीं हो सकता। हमेशा इस तरह होता है कि
اچھی چیز کو پکڑا جاتا ہے اور جو بری چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مکمل اپنی زندگی سے خارج کرنا پڑتا ہے, اور کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے پاس رکھی جاتی ہیں اور ان سے بندہ کچھ نہ کچھ چیزیں کھرچتے رہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس حد تک ٹھیک ہے, یہ بات جتنی کر رہے ہیں اس حد تک ٹھیک ہے, ہم برداشت کرتے ہیں. تو اس طرح ایک زندگی کا نظام ہے, ایک آداب زندگی جس کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے. اب میں آتا ہوں تھوڑا سا, میں پیچھے آپ کو لے کے چلتا ہوں, یعنی اسی اعتراض کا میں آپ کو جواب دوں گا, لیکن میں تھوڑا پیچھے کی طرف چلتا ہوں اپنی زندگی, آپ کو ابتدا سے میں بتاتا ہوں کہ آج تک یہ جو معاملات ہوئے ادھر تک میں پہنچا کیوں ہوں. اس لیے میری زندگی کچھ اور گوشے بھی ہیں جن کا اس سوال کے ساتھ بھی تعلق ہے, تو وہ بھی آپ کے اوپر آشکار ہو جائیں گے. آگے پھر جو زندگی کے اندر باقی جو میری گفتگو ہوگی یا جو میرے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی ایک گراؤنڈ بن جائے گا, ایک پلین ہموار راستہ ہموار ہو جائے گا, اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی وہ میرے ساتھ چلیں گے. بات اس طرح کہ 90 کے اندر میں پیدا ہوا ہوں اور 2005 کے اندر میں نے میٹرک کی ہے 15 سال کی عمر میں. میٹرک کے بعد یعنی 2005 سے لے کر 2009 تک کا جو زمانہ تھا وہ میرے کھیلنے کودنے کا زمانہ تھا. میرے کھیلنے کودنے کا زمانہ تھا, یعنی ہم کھیلتے تھے. کرکٹ کا میں اتنا زیادہ شوقین تو نہیں تھا, بہرحال اس طرح اس زمانے کے اندر یہی تھا کہ کرکٹ جو تھی تو بس آپ بیٹھ رہے, کرکٹ جو تھی تو ہمارا ایک مشغولہ تھا, ایک مصروفیت تھی بس, اور تو کام کچھ بھی نہیں تھا. قرآن پاک بس دہراتے رہنا, جو قرآن پاک یاد کیا تھا بس اس کو دہراتے رہنا, اور بس صبح ہوئی تو اٹھ کے بلہ ہاتھ میں پکڑا, گیند ہاتھ میں پکڑی اور چلے گئے. یہ ساتھ ہی زمینیں گراؤنڈ ہے یہاں پر, تو یہاں پر ہم کھیلتے تھے. تو 2005 سے لے کر 2009 تک کا زمانہ اس طرح گزرا ہے. تو چونکہ یہ ہمارا الحمدللہ تعالیٰ جو خاندان ہے جدی پشتی, الحمدللہ تعالیٰ مذہبی لوگ ہیں. یہ مسجد ہے جس کے اندر میں بیٹھا ہوں, یہ 1982 کے اندر قائم ہوئی ہے. دریا شریف والے پیر عبدالحق صاحب جو ہمارے ابو جی کی سکی پھوپھی کے بیٹے ہیں, انہوں نے اس کی بنیاد اس مسجد کی رکھی تھی. اسی مسجد کے اندر میں نے اپنے والد صاحب کے پاس, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, ان کے پاس میں نے قرآن پاک یاد کیا تھا. اسی مسجد کے اندر پروگرام بھی ہوتے رہتے. قرآن اس زمانے کے اندر آتے تھے علماء, گفتگو یہاں پر کرتے تھے, تقریریں یہاں پر ہوئی. 40 سال سے اسی مسجد کے اندر میرے والد گرامی مصلی سنا رہے ہیں تراویح کی نماز کے اندر. تو یہ ہماری مسجد ہے, آبائی مسجد ہے. تو گھرانہ ایک مذہبی گھرانہ تھا. تو علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, محفلوں کے اندر جانا, نعتیں پڑھنا. اس زمانے کے اندر زیادہ میں بھی اور میرے چھوٹا بھائی بھی کرکٹ بھی کھیلتے تھے دونوں, لیکن مشہور ہم نعتوں کے اندر تھے, یعنی نعت خوان ہیں یہ دونوں. میں بھی نعت پڑھتا تھا, میرا چھوٹا بھائی حاکمین بھی, پھر معین الدین بھی پڑھتا تھا, جو فوت ہو گیا محمد امین اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے, وہ بھی پڑھتا تھا. ابھی چھوٹا حسین ہے وہ بھی پڑھتا ہے. یہ گھرانہ ثنا خان کا, یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم سب مشہور ثنا خانی کے اوپر تھے. تو علماء کے ساتھ آنا جانا, محفلوں کے اندر آنا جانا یہ لگا رہتا تھا. یہ دائیں بائیں جتنے گاؤں اور گشتی تک, جلالیہ, شینکا, ویسا, کامل پور, موسا, ملوخ اور خیل, یہ جتنے بھی ایریے نا ارد گرد ہمارے چاچ کے گاؤں, یہاں پر پروگرام ہوتے تھے. اب تو وہ چونکہ زمانہ ہی ختم ہو گیا اور وہ رسم و رواج آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پر باقاعدہ اعلان ہوتے تھے کہ آج فلاں گاؤں کی فلاں مسجد میں آج پروگرام ہے, فلاں عالم دین آ رہے ہیں, فلاں مسجد کے اندر ختم قرآن ہے. تو یہاں پر عشاء کی نماز کے بعد گاڑیاں آتی تھیں, ان کے اوپر بعض لوگ پیدل چال پڑتے تھے. یعنی یہ نزدیک جو گاؤں تھے پیدل چلے جاتے تھے لوگ. تو رات کو 12 بجے 1 بجے واپس آنا, بہت ایک نورانی ماحول ہوتا تھا. تو اب کچھ تعصب کی وجہ سے, کچھ حالات کی وجہ سے اب یہ آہستہ آہستہ یہ تقریباً چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو اس وقت اس طرح کا ماحول تھا. تو حنیف قریشی صاحب ہمارا جو علاقہ ہے, میرے استاد جی ہیں, ہمارا جو علاقہ ہے تقریباً 2002-03 کے زمانے میں یہاں پر متعارف ہوئے. ادھر دائیں بائیں جو گاؤں میں ازرو ہو گئے, مفتاح العلوم مدرس ہو گیا, مولا منصور گاؤں ہو گیا, یہاں پر تقریر کے لیے آئے تھے. تو آواز بھی ان کی خوبصورت تھی, قرآن پاک سونا پڑھتے تھے, آواز بھی ان کی خوبصورت ہے. تو ان کی جو گفتگو ہمیں بھی اچھی لگتی تھی, میں بھی جاتا ہوتا تھا, والد صاحب بھی. پروگرام ہوتے تھے اکٹھے ہی جاتے تھے, ان کو دیکھتے, ان سے ملاقاتیں ہم نے کی, اس وقت بڑا پیار تھا. اب تو وہ بھی انٹرنیشنل ہو گئے اور تھوڑا بہت نخر ہمارے اندر بھی آ گیا, تو اب وہ معاملات نہیں رہے. تو اس طرح کے جاتے ہوتے تھے, بڑی ان کے ساتھ ہماری گپ شپ تھی, دعا سلام تھی. تو اس زمانے کے اندر آپ کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ کچھ اتنا زیادہ سوشل میڈیا بھی عام نہیں تھا. تو یہی کیسٹیں ہوتی تھی, یا سی ڈی پلیئر کے اندر وہ سی ڈی کی جو کیسٹیں ہوتی تھی, سیڈیاں جن کو ہم کہتے تھے, وہ چلائی جاتی تھی. یا پھر یہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا, ریل جس کو ہم کہتے ہیں, کیسٹیں وہ چلتی تھیں, آڈیو کیسٹیں وہ چلتی تھیں. تو یہ بھی لاتے رہتے اٹک شہر, جب بھی چکر لگتا تھا. اب ہمارے ایک دوست انگ کے اندر ہوتے ہیں, فیاض بھائی لکوڑی گاؤں کے, ازرو کے اندر ان کی غوثیہ نام سے ایک دکان تھی, وہاں پر بھی کیسٹیں ان کے پاس ہوتی تھیں. تو وہ کیسٹیں وغیرہ بھی لاتے تھے, مطلب ٹیپ ریکارڈ کے اوپر آڈیو بھی سنتے تھے, ویڈیو بھی, ٹیلی ویژن گھر کے اندر تھا, سی ڈی پلیئر بھی تھا, ان کی تقریریں سنتے تھے. ان کا مناظرہ جو ہوا تھا طالب الرحمان کے ساتھ, غیر مقلد کے ساتھ, وہ بھی ہم نے سیڈیوں کے اندر, کیسٹوں کے اندر ہی دیکھا تھا. تو اس طرح وہ تقریریں ہم ان کی سنتے تھے. تو ان کے ساتھ بھی ایک محبت تھی دین کی وجہ سے.
تو مجھے ایک دن اپنے والد گرامی کہنے لگے بیٹا بات اس طرح تم ان کو سنتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں صلاحیت دی ہے، اگر تم چاہو تو تم پڑھ لو تو تمہیں ان سے زیادہ شہرت اور عزت مل سکتی ہے اور ان سے زیادہ تم دین کا کام کر سکتے ہو۔ یہ مجھے والد صاحب نے الفاظ ادا فرمائے، مجھے کہیں۔ تو اتنی عمر نہیں تھی، 17-18 سال کیا عمر ہوتی ہے، کچھ سوچ بیچار اتنی نہیں تھی۔ بہرحال اس دن یہ بات میری والد صاحب کی میرے دل کے اوپر لگی ہے۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں تاکہ آپ ذہن کے اندر پکی بٹھا لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں نے پڑھ لیا 7 سال کے اندر، یعنی 2009 کے اندر شروع کیا، 15 کے اندر میں فارغ ہوں، 7 سال کے اندر میں نے علم دین پڑھ لیا۔ اب 2 باتیں، والد صاحب نے کہا کہ تمہیں ان سے زیادہ شہرت ملے گی، ان سے زیادہ تم دین کا کام کرو گے، تو آخر تمہیں شہرت کیوں نہیں ملی، آگے تم کیوں نہیں بڑھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں جن کی وجہ سے مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نمبر 1، ہمارے بر صغیر کے اندر علماء نے، مولویوں نے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بٹھا ہوا ہے کہ عالم وہی ہوتا ہے کہ جس کی 40 گز پگڑی ہو اور یہ 2 گز اس کی داڑھی ہو اور بڑے بڑے جبے کبے ہوں، اس کو وہی عالم دین ہوتا ہے۔ تو بات اس طرح ہے کہ مولویوں والا جو اولیاء ہوتا ہے، مولویوں والی جو صورت ہوتی ہے، داڑھی پگڑی، وہ ہماری نہیں تھی، تو ہم ان کے ماحول کے اندر ہم نہیں جا سکے۔ یعنی دیکھیں نا، مولویوں کے اندر گھسنے کے لیے، یعنی ان کی جو لائن ہے اس کے اندر جانے کے لیے، عوام کے اندر جانے کے لیے جو گیٹ اپ ہوتا ہے علماء کا، جبے کبے، داڑیاں پگڑی، تو یہ ایک مولویوں نے اس طرح بیان کیا کہ اس کو ایمانیات کے اندر، یعنی استحباب سے آگے بڑھا کے ایمانیات کے اندر اس کو انہوں نے داخل کر دیا تھا۔ تو اب لوگوں کے ذہن کے اندر یہی ہے، لوگ دلائل کی طرف نہیں دیکھتے، لوگ بس یہی دیکھتے ہیں کہ نہیں جی جس کی اتنی داڑھی ہو بس وہی عالم۔ بے شک 10 صورتیں بھی اس کو نہ آتی ہوں، اللہ کی قسم میں تمہیں اٹھاتا ہوں، 10 صورتیں بھی اس بندے کو نہ آتی ہیں، لیکن اس کی داڑھی اور ظاہری اور اس طرح ہونا، بڑی بڑی زلفیں ہوں، تو اس کو آگے کر دیتے ہیں اور اس کو شیخ الحدیث اور علامہ اور فامہ اور پتہ نہیں کیا، بے شک اس کو وضو کے مسئلے بھی کیوں نہ آتے ہوں، لیکن جس کی داڑھی قبضہ سے کم ہو اور امامہ شریف کی بجائے وہ ٹوپی سارے پہ رکھتا ہو یا کبھی امامہ رکھتا ہو کبھی، تو اس طرح ہی کرتے ہیں، بس یہ ایک دنیا دار ہے، سیکولر اس کا ذہن ہے، فلاں فلاں، اس طرح لوگوں کے ذہن کے اندر یہ باتیں بٹھائی گئی ہیں۔ لہٰذا ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر نہیں آ سکے، آگے ہم نہیں بڑھ سکے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سن 2008-9 کا یہ زمانہ تھا کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کی جنگیں اور اس قسم کے جو معاملات ہیں جو ابھی بہت زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں، اور ایک فرقہ دوسرے کو کہتا ہے گروہ دوسرے کو کہتا ہے تم شیعہ ہو، دوسرا دوسرے کو کہتا ہے تم رافضی ہو، اس طرح کی باتیں کر کے یہ اسی زمانے میں شروع ہوئی تھیں۔ تو اسی مسجد کے اندر جہاں پر میں بیٹھا ہوں، یہاں پر پہلا خطاب تھا میرا زندگی کا سن 2009 کے اندر، چونکہ 9 کے اندر ہی میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، تو رمضان المبارک کے اندر والد صاحب نے جس وقت قرآن سنایا تو اس وقت اس طرح ہوا کہ اظہر محمود صاحب کی جو مسجد تھی امین گاؤں کے اندر، وہاں پر بھی میں نے گفتگو کی اسی دن، مطلب 2 یہ پروگرام ہوئے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو اظہر محمود صاحب اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی جو مسجد ہے وہ بھی بہت بڑا، مطلب اس وقت مجھے یاد ہے کہ اوپر چھت اور نچلا چھت بھرے ہوئے تھے، تو 20 منٹ آپ نے مجھے دیے تھے، میں نے گفتگو کی تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم، غالباً ہاں بالکل اسی کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی۔ تو اپنے والد صاحب کی جو مسجد ہے یہاں پر بھی پہلا پروگرام میرا ہوا تھا، خصوصی خطاب تھا، یہاں پر اسی جگہ کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی اور وہاں پر بھی کی تھی۔ تو یہ میری ابتدائی ایک لوگوں کے اندر اس وقت پہچان بنی تھی، لیکن چونکہ یہ مسئلے چھڑے ہوئے تھے تو میں نے اس کے اوپر گفتگو کر کے آخر میں نے اس اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فتاوی رضویہ شریف کی غالباً 24ویں یا 28ویں جلد ہے، جس کے اندر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ کہاں پر حضرت معاویہ اور کہاں پر حضرت مولا مرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ آسمانوں کے اوپر، معاویہ زمینوں کے اوپر، پھر بھی کوئی تقابل نہیں، یہ اس قسم کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی جو ورڈنگ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میں نے بیان کی تھی تقریر کے آخر میں، اور تقریباً 15-16 منٹ میں نے اس کے اوپر لگائے تھے، اور وہ آڈیو کیسٹ اس وقت ریکارڈ ہوئی تھی، ابھی بھی کہیں پر پڑی ہوئی گاڑی کے اندر، میں نے دیکھی نہیں ہے، بار ہو سکتا ہے کہیں دائیں بائیں پڑی ہوئی ہوں، اور اگر مل گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو کچھ طریقہ اس طرح کروں گا نا کہ وہ آڈیو ریکارڈ دوبارہ کر کے نا تو انشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی میں چڑھا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال فی الحال میں نے دیکھی نہیں کہ کہیں پر پڑی ہوئی ہے، یعنی بہت ساری سیڑھیاں اور یہ آڈیو کیسٹ ہم نے زمین کے اندر دفن بھی کی تھیں بہت عرصہ پہلے، 8-9 سال پہلے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بھی ہوں، بہرحال ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور اپلوڈ کر دوں گا۔ تو اب چونکہ میں نے یہ گفتگو کی حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کے متعلق، تو اسی وقت ہی کچھ لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ نفرت کا اظہار کی، یعنی اچھی نگاہ سے ان لوگوں نے مجھے نہیں، تو ابتدا کے اندر یہ اس طرح نہ کہ میرا لوگوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ شخص آگے چل کے یہ فتنہ فساد کرے گا، ابھی ابتدا پہلے سال کے اندر یہ پڑھتے اور ابھی ان مسائل کو اس نے چھیڑ دیے،
اور یہ حضرت معاویہ کی گستاخی اور فلاں فلاں اس قسم کی پہلے ہی شروع کے اندر یہ باتیں مشہور ہو گئی تھی. اور جس طرح جاوید احمد غامدی صاحب مقامات کے اندر ایک مقام کے اوپر لکھتے ہیں نا، بار بار ان کو بھی شروع کے اندر مکان تبدیل کرنا پڑتا تھا. وہ ایک مکان خریدتے تھے، پھر اس طرح ہوتا تھا وہ کرائے کے اوپر لیتے تھے، وہ مالک مکان آتا تھا ان کو نکال دیتا تھا، پھر کہتے دوسرے وہ مقامات. ان کی جو کتاب ہے سوانح عمری وہ آپ پڑھیں اس کے اندر آپ کو معلوم. تو وہ ایک جگہ کے اوپر بڑے مزے کی بات لکھتے ہیں کہ ابھی آ کر بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکال دیے گئے. پھر سن لیں، ابھی آ کر بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکال دیے گئے. بس میرے ساتھ یہی ہوا کہ ابھی آ کر بیٹھے بھی نہیں تھے کہ نکال دیے گئے. تو شروع کے اندر اس طرح کے آپ اس کو میری غلطی کہیں یا وقت کی ضرورت، جو کچھ بھی تھا میں نے اس وقت اس کو بیان کیا تھا. اور ظاہر سی بات ہے ابتدائی پہلے یا دوسرے سال کے اندر پڑھنے والا جو طالب علم ہوتا ہے، ضرب یضرب ضربا پڑھنے والا طالب علم ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ابتدائی گفتگو جو ہوتی ہے تو وہ اسی قسم کی ہوتی ہے کہ اتنی سمجھ تو نہیں ہوتی. اور اتنا مطالعہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ابتدائی جو ہوتے ہیں ابھی فارغ تو نہیں ہوا تھا، کوئی میں فاضل تو نہیں تھا، طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا. بہرحال برے کے اوپر لوگوں نے زیادہ اس کو برے کے اوپر پکڑا ہے. تو یہ دو سبب تھے. پھر سن 2010 کے اندر اس طرح مجھے گفتگو کسی مقام کے اوپر چھچ کا ایک گاؤں تھا غورگشتی کی طرف، وہ جس وقت یزید کے متعلق میں نے گفتگو کی تھی نا، پھر جس ویڈیو سے مجھے رجوع کرنا پڑا تھا اس کے اندر وہ میں نے پوری تفصیل بتائی تھی، ابھی بھی وہ موجود ہے، ڈیلیٹ نہیں ہوئی. بہرحال اظہر محمود اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے استاد نے پھر میری گفتگو کے اوپر انہوں نے گفتگو کی تھی، تو میں نے اوپر ہیڈنگ دے کے میں نے کہا استاد جی کا جو موقف ہے وہی میرا موقف ہے. وہ میں نے اس وقت وائرل ہو گئی تھی 2 سال پہلے، تو اس کے اندر میں نے وہ تفصیل بتائی تھی. تو وہاں پر بھی تقتل کفیۃ الباغیہ جو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک نے فرمایا تھا، اس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی پڑی تھی. تو وہ بخاری شریف کی روایت تھی، اس کے اوپر میں نے گفتگو کی. وہ بھی میرا تیسرا ہی سال تھا، دوسرا یا تیسرا سال تھا. کنز الدقائق میں پڑھتا تھا، فقہ انفی کی کتاب ہے دریا شریف کے اندر، حضور قبلہ سلطان محمود صاحب دامت رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پاس میں پڑھتا تھا. تو اس وقت بھی مجھے اس طرح ہوا کہ گفتگو کرنی پڑی، تو رہی صحیح کسر بھی پھر نکل گئی. پھر لوگوں کو پکا یقین ہو گیا کہ نہیں جی یہ بالکل پکا خارجی ہے، بے شک اس کی عمر تھوڑی ہو لیکن اس کے نظریات غلط ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کہ ہمارے علاقے کے اندر شروع سے ہی میرے لیے ایک نفرت کا ماحول پیدا ہو گیا تھا. گفتگو میں نے کی تھی، مجھے اس چیز کا نہ کل انکار تھا نہ آج انکار ہے، لیکن انہوں نے برے کے اوپر محمول کر لیا اس بات کو. تو یہ میں آپ کو وجہ شروع کے اندر ہی بتا دوں. بسم اللہ. اس لیے میری جو دعوت ہے وہ بھی ایک محدود طبقے تک کی رہی. پھر ہاں اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے. فائدہ کیا ہوا ہے کہ علماء کا جو طبقہ تھا، یعنی جس کو آپ مذہبی گھرانہ کہتے ہیں، اس کے اندر تو میں انٹر نہیں ہو سکا، لیکن کچھ مجھے سیکولر جو طبقے تھے ان کے اندر مجھے مقبولیت ملی ہے. اور آج بھی اس وقت بھی جس وقت میں آپ سے بیٹھے ہوئے سن 2022 کے اندر گفتگو کر رہا ہوں، 1 ستمبر سن 2022 کو، تو میرا زیادہ تر محبت یہی لوگ مجھ سے کرتے ہیں، مطلب مذہبی لوگ نہیں کرتے، اور یہی لوگ مجھ سے زیادہ سیکولر جو طبقہ ہے. بہرحال میں بھی شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ چلو کچھ لوگ محدود ہی صحیح، تو چلو ان کے اوپر میرا پیغام تو جا رہا ہے. اور آج میں جس جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور جس حال کے اندر ہوں کہ اس وقت تقریباً اللہ پاک کے فضل و کرم سے اندرون اور بیرون ملک، جن میں زیادہ تر لوگ برطانیہ کے اندر مقیم ہیں، انگلینڈ کے اندر مقیم ہیں، الحمدللہ تعالیٰ میرے ساتھ چلنے والوں کی، میرے گفتگو سننے والوں کی، میرے ساتھ پیار کرنے والوں کی تقریباً تعداد 1500 سے 2000 کے قریب ہے. اور یہ بھی اس سال کے اندر اندر بڑی ہے، تقریباً 6-7 ماہ کے اندر. اس سے پہلے تقریباً گنے چنے 100 افراد، بس گنے چنے آپ کے 100-125 بندے، 200-300 کر لیں، اتنے تھے. لیکن ابھی 1 سال سوا سال کے اندر کافی الحمدللہ تعالیٰ زیادہ لوگ ساتھ چلنے والے، محبت کرنے والے، میرے پیغام کو سمجھنے والے تقریباً آپ. اور وہ بھی زیادہ تر میں آپ کو کہتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر تقریباً 60% لوگ برطانیہ انگلینڈ کے اندر مقیم ہیں. تو یہ تھا میرا سفر جو میں آپ کو بتاؤں کہ والد صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ پڑھ لیں، اور اس طرح کہ آپ کا پیغام قریشی صاحب سے زیادہ پھیلے گا اور زیادہ آپ خدمت کر سکیں گے. اور وہ بھی محبت کرنے والے، یہ نہیں کہ کچھ قریشی صاحب کے وہ مقابلے میں نعوذ باللہ، ویسے ایک انہوں نے بات کی تھی کہ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو پڑھ لیں، آپ علم دین پڑھ لیں. میرے والد صاحب کی یہ خاصیت ہے، سب کے ساتھ محبت فرماتے ہیں. اور آج بھی میں قسم اٹھاؤں تو ان کو کچھ بھی نہیں پتہ یہ خارجیت پھیل رہی ہے، رافضیت پھیل رہی ہے، دعوت اسلامی، تحریک لبیک، فلاں فلاں فلاں، ان کا آپس میں یہ اختلاف ہے، نہیں، سب کے ساتھ وہ آج بھی محبت، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ. یہاں تک کہ یہ جو ممتاز قادری صاحب والے اور سلیمان تاثیر والے معاملات ہوئے، اور دوسرے تیسرے یہ جو ناموس رسالت کے حوالے سے معاملے اٹھے ہیں، قادری صاحب کا اختلاف، یہ بھی ان کو آج بھی نہیں پتہ، آج بھی نہیں پتہ. یہ تو سوشل میڈیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر ان کے علم کے اندر ہوتا ہے، عام آدمی کو اتنی پہنچ نہیں ہوتی ہے. آج بھی میرے والد صاحب کو ان باتوں کا نہیں پتہ. اور آج بھی وہ الیاس قادری صاحب کے اوپر بھی جان دیتے ہیں، ان کے یہاں پر قافلے باقاعدہ آتے ہیں، منہاج القرآن کے دوست آتے ہیں، ان کے ساتھ قادری صاحب کی میرے والد صاحب تعریفیں کرتے ہیں. علاقائی سطح کے اوپر اظہر محمود صاحب کے اوپر وہ جان دیتے ہیں، دریا شریف کے اوپر سب کے ساتھ ان کا ایک محبت والا ہی معاملہ ہے. اور مجھے بھی انہوں نے یہی بات سکھائی، بیٹا یہ گھر ہے تمہارا،
یہ ہماری جو مسجد کے اندر یہ دونوں یہ کنال کے اوپر 2 کنال جگہ، ایک کنال کے اوپر مسجد ہے، ایک کنال کے اوپر ساتھ ہمارا گھر ہے۔ یہ کہتے ہیں بیٹا تقریباً 3 دروازے بنتے ہیں، ایک دروازہ سائیڈ کے اوپر، ایک یہ مسجد والا، ایک صدر کہتے ہیں بیٹا جس دروازے سے کوئی بھی آئے تم نے سینے سے لگانا ہے، کسی کو واپس نہیں کرنا۔ یہ مجھے اپنے والد صاحب کی نصیحت ہے۔ تو پھر میں اب واپس چلتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ والد صاحب نے یہ فرمایا تھا، میں نے 7 سال کے اندر پڑھ لیا۔ اب 7 سال کے اندر میں نے کس طرح پڑھا ہے کہ میں کسی کلاس کے اندر کبھی نہیں بیٹھا ہوں، یعنی علم دین، یعنی سکول کالج کا جو زمانہ تھا وہ بھی آپ کو میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ بہرحال مدرسے کے اندر میں کسی کلاس کے اندر نہیں بیٹھا ہوں، کسی کلاس کے اندر بھی۔ بسم اللہ۔ ایک عالم دین سے وقت لیتا تھا، جو جس چیز کا ماہر تھا، ایک کو وراثت پڑھانی آتی، اس کے پاس علم میراث پڑھ لیا، دوسرا صرف نحو کا ماہر ہے، جس طرح پرانے علماء کرتے تھے، جس طرح انگریز کی آمد سے پہلے جس طرح ہندوستان کے اندر جو نظام تعلیم تھا، جو پرانے علماء جس طرح پڑھتے تھے اسی طرح میں نے پڑھا۔ یہ تو ابھی کلاس وائز نظام زیادہ عام ہوا ہے اور بورڈ بنے اور باقاعدہ امتحانات جاری ہوئے ہیں۔ پہلے تو ظاہری سی بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ جو اسباق کی تاریخ ہے وہ الگ طریقے کی ہے، اسناد علماء جاری کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے وہ لکھ کے دیتے تھے۔ بہرحال اسی پرانے طرز کے اوپر میں نے پڑھا الحمدللہ تعالیٰ 7 سال۔ کسی کلاس کے اندر میں نہیں بیٹھا ہوں سوائے انیف قریشی صاحب کے پاس۔ ضیاء العلوم کے اندر میں نے 23 دن گزارے ہیں۔ یہ چونکہ ایک الگ بات ہے، اس لیے آپ کو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ یہ ہمارا جو سوال ہے نا اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ بات ہے، میں یہ نہیں کہ موضوع سے دائیں بائیں جا رہا ہوں، آپ سمجھیں اس بات کو۔ تو انیف قریشی صاحب کے پاس جو میں نے 23 دن گزارے تھے نا ضیاء العلوم کے اندر، تو صرف انیف قریشی صاحب کی کلاس کے اندر میں بیٹھا ہوں 23 دن، اور 23 دن بھی یہ تقریباً آپ 5 دن نکالیں، پہلے 5 دن تو اس طرح داخلے ماخلے ہی ہوتے تھے اور بس گپ شپ ہی ہوتی تھی، مطلب 17-18 دن صحیح پڑھائی جس کو کہتے ہیں۔ پھر وہ بھی کلاس کے اندر میں اس طرح بیٹھا ہوں نا کہ میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا، یعنی انیف قریشی صاحب اس طرح بیٹھتے تھے نا جس طرح میں بیٹھا ہوں، تو یہ دائیں جانے پہ میری نہ تو ایک لائن یہاں پر لگتی تھی اور ایک لائن یہاں پر بائیں طرف لگتی تھی۔ تو آپ پڑھاتے تھے تو میں سائیڈ کے اوپر بیٹھتا تھا، یہ بس قریشی صاحب اور بالکل ان کے یہ جو قریشی صاحب کا ہوتا تھا نا بایاں بازو، یہ گھٹنا، اس گھٹنے کے ساتھ بالکل میں بیٹھتا تھا۔ تو اس طرح میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا تھا، یعنی کلاس کے اندر میں اپنے آپ کو شمار پھر بھی نہیں کرتا تھا، میں اس طرح کرتا تھا۔ وہ مجھے پوچھتے ہوتے تو میں کہتا ہوں میرے گھٹنے میں تکلیف، اور واقعی اس زمانے کے اندر مجھے گھٹنے اور شوگر کی تکلیف تھی۔ اب تو اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک نے کافی بہتری فرما دی، بہرحال اس وقت تھا۔ یہ بھی کس طرح میری جان چھوٹی، یہ بھی ایک معجزہ تھا بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک کرامت تھی۔ بہرحال میں بیان کرنا نہیں سمجھتا، یہ خاص لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، پھر عام لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے تو پھر علاج کی اور یہ کہ کیا ضرورت ہے۔ بہرحال لوگ میرے گواہ ہیں، میں کتنا سا شوگر کی ٹیبلٹ لیتا رہا ہوں اور کیا کچھ میں کرتا رہوں۔ آج اللہ پاک کا فضل ہے، دیکھیں میں پیپسیاں اور مٹھائیاں اور چائے، میں اتنی زیادہ ٹنوں کے حساب سے میں نے مٹھائی کھائی، قسم اٹھاتا ہوں، لیکن شوگر کا نشان بھی نہیں ہے، ٹنوں کے حساب سے۔ اور میں کہتا ہوں فیکٹریاں میں نے پیپسیوں کی پی لی ہوں گی تقریباً 6-7 سالوں میں، فیکٹری پوری نہیں ہوتی میری۔ یہ گھر والی میری آئی ہے تو اس نے یہ سختی کی اور مجھ سے چھڑائی کہ یہ آپ کو نقصان دیں گی، اس نے پھر بھی اس سے چھپ چھپا کے میں اب بھی پیتا ہوں پیپسی، اور یہ چائے اور یہ مٹھائیاں میری محبوبہ کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن کچھ بھی نقصان میری صحت کو نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میرا 88 کلو وزن تھا، ابھی کچھ دن پہلے میں پھر وہ چلتے ہوئے ایک لڑکا بیٹھے ہوتا وزن کرائیں، ابھی 92 کلو میرا وزن ہے، 4 کلو مزید بڑھ گیا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی ولیوں کا ایک روحانی نظام ہے، جو یقین کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھلا کرے، نہ کریں تو خیر کوئی بات نہیں، کوئی شریعت کی یہ بنیاد ان معاملات کے اوپر نہیں ہے، نہ صحیح کوئی بات بھی نہیں۔ تو اب میں عرض کرنے لگا ہوں نا کہ وہاں پر بھی میں اس طرح کہ تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ، تو قریشی صاحب کہتے بیٹا کیوں؟ میں نے کہا جی گھٹنے میں درد ہے۔ باقی میں کسی کلاس کے اندر نہیں بیٹھا ہوں، ضیاء العلوم کے اندر بھی میں کسی کلاس کے اندر نہیں بیٹھا ہوں، اور وہاں پر میں روتا تھا زیادہ، چونکہ یا اس زمانے میں میرے ساتھ کچھ مسائل تھے، سچ بات آپ کو بتاؤں، کچھ مسائل تھے، میں روتا ہی رہتا تھا، اور اتنا روئے ہوں میں، اللہ کی تو میں قسم اٹھاتا ہوں، اتنا میں روئے ہوں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں کہ میں کہتا ہوں برسات کے وہ جس طرح وہ ہوتے پرنالے، میں کہتا ہوں کہ آنسو نکلیں میرے۔ بہرحال وہ کوئی نہیں کوئی، اللہ آج بھی میں سوچتا ہوں اپنے، کل بھی رات کو میں درباری مسجد کے اندر ہی سوتا ہوں، رات کو کافی دیر تک میں سوچتا رہا، میں نے کہا اگر وہ رونا خدا کے لیے ہوتا، یعنی اس کا 1000واں نہیں 1,00,000واں حصہ بھی میرے آنسو اللہ کی ذات کے لیے نکلتے، اس کے خوف سے نکلتے، یقیناً خدا تعالیٰ مجھے ولایت کے درجے کے اوپر بٹھا دیتا، لیکن وہ سارا رونا دھونا دنیا کے اس گندے عشق کے لیے تھا، گندا عشق دنیا کا اس کے لیے تھا، اس کی محبت میں تھا، لہٰذا اس کا مجھے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ چلو روتے ہوئے اللہ سے کچھ دعا کر لیتا تھا کہ اللہ پاک میری اس پڑھائی سے جلدی جان چھڑا، یہ کچھ دعائیں کر لیتا تو اس کا فائدہ ضرور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی مہربانی کی ہے کہ میں نے بڑی تیزی کے ساتھ مراحل طے کر لیے تھے، میں نے اپنا جو علم دین تھا وہ مکمل کر لیا تھا۔
اب ایک سوال آپ کے ذہن کے اندر ضرور ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر آپ مدرسے کے اندر بھی تھے، ضیاء العلوم کے اندر بھی تھے، پھر آپ کلاس کے اندر نہیں جاتے تھے، آپ کو کچھ نہیں کہتے تھے؟ ہاں مجھے واقعی کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس کی دو وجہیں کیا؟ حسین الدین شاہ صاحب کے جو بتیجے تھے غالباً محی الدین سلطان پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیٹے ہیں نا، وہ وہاں پر کچھ ناظم اعلیٰ تھے، کچھ ان کا عہدہ تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے۔ تو میں ایک دن روتے ہوئے ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا میرا دل نہیں لگتا کچھ رعایت۔ آپ کہتے بیٹا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میرا دریا شریف کے ساتھ تعلق ہے۔ تو میں نے جس وقت نام لیا عبدالحق صاحب کا، بابا جی صاحب، وہ اٹھ کر اس طرح نا کہ میرے گھٹنوں کو تقریب، حالانکہ وہ سید آل رسول ہے، تو بہرحال آل رسول کی جو محبت ہے، جو ان کا ادب ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں گھر سے شروع سے ملا تھا۔ میں فوراً اپنے ہاتھ کرا کے اوپر اٹھ کے ہوں، میں نے کہا نہیں، میں نے ان کے ہاتھ چومے، میں نے کہا بیٹھیں۔ انہوں نے بڑا میرا لحاظ کیا، باہر آئے، وہ کہتے ہیں اس کو کچھ نہ کہا کرو۔ سب کے سامنے طالب علم بھی کھڑے تھے، طلباء بھی، اساتذہ بھی کھڑے، انہوں نے کہا اس کو کچھ نہ کہا کرو، جو کچھ یہ کرے۔ جا کر کینٹین کے اوپر گئے نا، تو اس وقت میری عادت تھی کہ زور کی عصر کی نماز پڑھ کے میں یہاں پر خورخیل پڑھتا تھا نا، تو شوگر کی ٹیبلٹ لیتا تھا دودھ کے ساتھ، اس وقت اس زمانے میں تو وہ میری عادت پڑی تھی۔ تو کینٹین کے اندر وہ جا کر کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آئے نا اس کو، تو انہوں نے اس طرح کی ایک کپ دودھ کا اور ایک کیک میرے لیے عصر کے بعد، وہ کینٹین سے فری میرے لیے انہوں نے جاری کر، کہتے ہیں بیٹا یہ آپ سے کچھ، آپ نے ان کو کچھ نہیں دینا ہے، کھانا پینا جہاں پر آپ کی مرضی آئے۔ دریا شریف کی نسبت رکھتے ہوئے میرا انہوں نے لحاظ کیا۔ اللہ تعالیٰ آج بھی اس کے بعد میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، 9 سال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے، آل رسول ہے، اولاد نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ بہرحال اس وجہ سے میرا لحاظ کیا، مجھے کسی نے کسی کلاس میں بیٹھ جاؤں تو سائڈ کے اوپر ہو کے بیٹھتا تھا، سن لیتا تھا، نہیں تو نہ صحیح۔ کسی استاذ کی بھی میں نے کوئی بات نہیں مانی۔ محمد خان قادری صاحب تھے، پتہ نہیں آپ ہیں زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، ان کا نام تھا، تعلق بھی ہمارے اٹک سے ہی تھا، لیکن یہاں جو ہمارا چھاچے اٹک کے ساتھ نہیں، وہ جہاں پر وہ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو گاؤں ہے نا، اس طرف پنڈی گیب کی طرف، تو وہاں پر ان کا گاؤں تھا۔ وہ مجھے وہ کہتے ہیں وہ باندھو سار کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے، یا دوپٹہ نہیں ہوتا یار، اس کو کیا کہ امامہ شریف، یہ سار کے اوپر بلیک رنگ کا باندھو۔ میں نے کہا نہیں باندھوں گا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا جس طرح امامہ شریف سنت ہے اس طرح ٹوپی بھی سنت ہے، زوائد یہ کچھ لازمی تو نہیں۔ کہتے نہیں ہمارے اسٹوڈنٹ کا یہ پھر اس طرح ان کے اوپر۔ میں نے کہا نہیں باندھوں گا، کچھ بھی کہو۔ تو انہوں نے تھوڑی سی سختی کی، ڈنڈا بھی ایک دن اٹھایا تھا، لیکن میں نے کہا تو مجھے ہاتھ تو لگا کے دکھائیں، ستھرے الفاظ میں کہتا ہوں، اللہ کل اللہ کو جان دینی ہے، کیوں میں جھوٹ بولوں؟ میں نے کہا آپ مجھے ٹچ تو کریں نا صرف، پھر میں دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں آپ کیا؟ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو کچھ اپنی جان سے بھی گیا ہوا۔ یہ عشق کی بڑی طاقت ہوتی، چاہے دنیا کو، چاہے اندر وہ تھا نا میرے کچھ ٹکر لینے کے لیے، میں اتنا مطلب آج میں سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی میں بات میں کر سکوں گا، آج سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال اس طرح ہوا کہ بڑی زبردست میری ان کے ساتھ، میں نے کہا کچھ بھی نہیں کروں گا، تو انہوں نے اسی طرح کیا، مجھے چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ ایک سعیدی صاحب تھے، وہ ہاسٹل انچارج تھے، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے آپ کلاس میں کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ میں نے کہا بس نہیں بیٹھتا ہوں میں، بس دل نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کچھ وجہ ہوگی؟ میں نے کہا کچھ وجہ بھی نہیں، بس مجھے چھوڑ دے، میں جو کچھ کروں، آپ کو کہہ نہیں دیا شاہ صاحب نے، بس میں جو کچھ کروں مجھے چھوڑ دیا کرے۔ تو بس یہ میں بات آپ کو بتاؤں لمبی، آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لیتا، اسی طرح ہی ہوا۔ بس میرا پھر وہاں پر مدرسے میں لحاظ تھا دریا شریف کی وجہ سے، مجھے انہوں نے کوئی چھیڑی چھاڑی کسی قسم کی، یہ میں اوپن ریکارڈ، یہ دیکھیں میڈیا کے اوپر یہ باتیں جائیں گی، آپ ان کو 2 حصوں میں کرنا ہے۔ اچھا یہ گفتگو گھنٹے سے اوپر چلی جائے گی، حصوں میں تقسیم کر دینا، وہ واکنٹ والے کو بھی بھیجوا دینا۔ تو یہ میں اس طرح کرتا ہوتا تھا کہ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بس یہ میری۔ ایک دوسرے تھے خواجہ وقار ان کا نام تھا، غالباً وہ ضیاء العلوم کے اندر اس وقت خطیب تھے، یعنی مدرسہ جو ہے نا اس کے ساتھ مسجد نا خطیب بھی تھے، تو وہ خطاب بھی کرتے تھے، وہ پیپر ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی پرچیاں لکھ کے آتے تھے۔ تو میں نے ان کو دیکھا، وہ ایک مدینہ پاک کی شان میں حدیث پاک وہ غلط پڑھ رہے تھے، یہ عبارت ان کی غلط تھی عربی، تو وہ بھی ٹیچر تھے، غالباً اصول فقہ کی کوئی کتاب تھی، نور الانوار تھی غالباً، تو اس کے ٹیچر وہ تھے۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں پڑھو کلاس میں بیٹھ کر۔ میں نے کہا تم پہلے میرے پاس پڑھو۔ کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو کچھ ہوش ہے؟ میں نے کہا بالکل آپ عبارت غلط پڑھ رہے تھے۔ تو وہ طلباء کی طرف دیکھنا، طلباء بھی حیران ہو گئے۔ بہرحال سچ بات بتاؤں، ساری باتوں کو کسی کو وقت کی پرواہ نہیں تھی، ٹیچر آتے تھے مرضی سے، آ کر کہتے قصیدہ بردہ شریف پڑھو، کبھی اپنی گپ شپ شروع کر دی، کوئی اتنا خاص ماحول نہیں تھا، سوائے ایک حنیف قریشی صاحب کے، قسم اٹھاتا ہوں ان کو وقت کی پابندی تھی، آتے تھے۔ میں نے کہا نا آپ سوچ سکتے ہیں کہ 18-19 دنوں کے اندر آپ نے مسند امام اعظم تقریباً نصف سے زیادہ ہم نے پڑھ لی تھی، مسند 18-19 دنوں کے اندر، مطلب آتے تھے 10-10 15-15 دیسنٹ ایک گھنٹے کے اندر، کئی دفعہ اس طرح اوپر ٹائم دیکھتے وہ بندے کے بچوں، یہ تو اگلا پیریڈ بھی ختم ہو گیا، دوسرا کو وہ انتظار میں بیٹھوں گے، جائیں وہ میری بستی کریں گے، جائیں اٹھیں جلدی کریں، مطلب پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس طرح لگاتار، اور روتے تھے۔ کوئی حدیث پاک بھی انہوں نے پڑھی حنیف قریشی صاحب نے، دیکھیں میں نے بھی خدا کو جان دینی ہے،
کوئی حدیث پاک حنیف قریشی صاحب پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جا، کبھی بھی انہوں نے آہستہ آواز میں ہمیں حدیث پاک نہیں پڑھائی. باقی اساتذہ کے پاس بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، دورہ حدیث کیا ہے، لیکن وہ ایک ترتیب کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ کو اس طرح بیٹھ کے پڑھاتے تھے ہمیں. لیکن حنیف قریشی صاحب بس ان کا عشق اس طرح تھا، حدیث پاک بس پڑھتے تھے، حضور پاک کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی رحمت کا ذکر، عذاب دوست، جہاں پر پھوٹ پھوٹ کر روتے، طلباء بھی رو پڑتے تھے. ہم بھی، میرا تو چلو پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ عادت ہی بنی ہوئی تھی، مجھے تو چلو وہ چابی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں تو ویسے ہی روتا رہتا تھا. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ بہت زیادہ روتے تھے حنیف قریشی صاحب. اور آخری جو 4-5 دن تھے نا، جس وقت پڑھ لی تھی نا، تو میں نے پتہ تھا مجھے میں چلا جاؤں گا یہاں سے، میرا دل نہیں لگ رہا. تو ایک دن نیچے بیٹھے ہوتے نا قریشی صاحب، جہاں پر گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں نا، تو کرکٹ بھی کھیلتے تھے. حنیف قریشی صاحب کو یہ بھی تھوڑا بہت شوق ہے، آج بھی ہو سکتا ہے کھیلتے ہوں، کرکٹ بھی کھیلتے تھے اس وقت طلباء کے ساتھ. تو بیٹھے ہوئے تھے باہر کرسی کے اوپر، میں پاس چلا گیا ہوں، چھوٹی سی ٹوپی ساری کے اوپر رکھی تھی. تو میں نے کہا استاد جی آپ اس طرح کریں، میں چلا جاؤں گا تو مجھے اس طرح کریں کہ یہ کتاب تھوڑی سی رہتی ہے مسند امام اعظم، یہ مجھے پوری کرا دیں. تو مجھے کہنے لگا وہ جن کے بچے یہ تھوڑی سی اس طرح لفظ مجھے کہنا وہ جن کے بچے یہ تھوڑی سی نہیں ہے، یہ اتنا ٹائم. میں نے کہا نہیں، میں پھر رو پڑوں. تو انہوں نے کہا اچھا چپ کرو، اس طرح کرو، چلو تم مجھے سناؤ جہاں پر غلطی ہوگی. تو میں نے تو یہاں پر خرخیل کے اندر ناصر صاحب کے پاس ایک دفعہ پڑھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلے یہ پوری ہو جائے ان کے پاس. تو 5 دنوں کے اندر غالباً 8-9 صفحے میں ان کو سناتا رہا. جس طرح وہ دیکھیں نا وہ قرات کے طریقے ہوتے ہیں نا، سماعت کے، شیخ پڑھتا ہے اور طالب علم سنتا ہے، یا پھر اس طرح کرتا ہے کہ شیخ کے سامنے قرات کی جاتی ہے، شیخ کے اوپر قرات کی جاتی ہے. تو اس طریقے کے اوپر یہ جو دوسرا طریقہ محدثین نے لکھا ہے نا، کہ جو تلامذہ ہوتے ہیں، شاگرد ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں شیخ کے سامنے اور شیخ سماعت کرتا ہے. تو اس طرح مجھے کہتے ہیں اچھا تم پڑھو تاکہ تمہاری عربی عبارت کے اندر کوئی غلطی ہو وہ بھی دور ہو جائے. پھر میں پڑھتا تھا تقریباً 5 یا 6 دن، میں کہتا ہوں کہ میں ان کے پاس مطلب الگ ٹائم انہوں نے مجھے دیا تھا، کلاس کے اندر بھی ہوتے تھے پھر باہر بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ مسند امام اعظم میں نے ان کے ساتھ مکمل پڑھ لی تھی. پھر میں نے کہا آگے مجھے روایت کی اجازت دے دیں. کہنے لگے چلو تحریر بھی تم لکھو، نیچے میں دستخط کر دیتا ہوں. پھر انہوں نے تحریر لکھ کے دی مجھے، اور اسی کتاب کے اندر پڑھی ہوئی تھی. پھر میری یہ بدقسمتی تھی، وہ کتابیں میں نے سیل کر دی تھیں، تو انہی کتابوں کے اندر وہ حنیف قریشی صاحب کی جو سند تھی وہ بھی چلی گئی ہے. بہرحال چلو نسبت ایک ان کے ساتھ شاگردی کی میری اس طرح قائم ہو گئی. تو وہاں پر میں نے ٹوٹل 23 دن گزارے تھے. بات کرنے کا صرف مقصد اتنا تھا کہ یہ مدرسے کے اندر میرے تھے، لیکن کوئی شخص مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کلاس کے اندر بیٹھیں. اور 2 یا 3 دن میں نے وہاں پر کھانا کھایا ہوگا، بس تھوڑا تھوڑا. ہماری یہ عادت تو نہیں تھی لائن کے اوپر کھڑے ہو 2 روٹیاں ہاتھ میں پکڑیں، یا اپنا پیکٹ بھی ہاتھ میں پکڑیں اور جہاں سالن ڈالیں جہاں پر سائڈ کے اوپر. یہ تو ہماری گھر کے اندر ماحول اور تھا، خرخیل کے اندر ماحول اور تھا. باقی جس طرح میں نے پڑھا ہے تو میں عادی نہیں تھا، تو روٹی میں کھاتا ہی نہیں تھا. بس جو پیسے گھر والے دیتے تھے باہر جا کے کچھ پیپسی کے ساتھ کچھ مٹھائی وغیرہ کھا لی، بھوک لگتی ہی نہیں تھی. پھر جب واپس اٹک آیا ہوں نا تو پھر محسوس ہوتا تھا کہ پچھلے کھانوں کی بھی کسر میں نے نکالی ہے. 3-3 4-4 وقت کھاتا تھا پھر بھی بھوک نہیں جاتی تھی. تو وہ ایک اثر ہوتا ہے ماحول کا نا، وہ میرا معاملہ تھا، مجھے تکلیف تھی اس بات کی. بسم اللہ الرحمن